नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुल बक़रा की तफ़सीर हम कर रहे हैं और 40 आयत इसकी हो गई हैं और आयत नंबर 40 से सूरतुल बक़रा का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, जिसमें बनी इसराइल को आखिरी शरीयत और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की दावत भी दी गई है। और इसी में आयत नंबर 141 तक जो है वो इनकी माज़ूली के असबाब जो हैं बताए गए हैं, यानी इनकी फ़र्द जुर्म जो है इसमें बताई गई है। इसलिए इन आयात को बहुत ही गौर व फ़िक्र के साथ जो है इनको समझना भी चाहिए और अल्लाह हमें इस पर बेहतरीन अमल की तौफ़ीक भी अता फ़रमाए। आयत नंबर 41 की हम देखते हैं, पहले तिलावत कर लेते हैं और उसके बाद इसका तर्जुमा और तफ़सीर देखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व आमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम व ला तकूनू अव्वल काफ़िरिन बिह व ला तश्तरू बिआयाती समना क़लीला व इय्याय फत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। इसका बामुहावरा तर्जुमा ये है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और मैंने जो किताब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की है इस पर ईमान लाओ। ये उस किताब की तस्दीक करती है जो तुम्हारे पास है, यानी तौरात की। लिहाजा सबसे पहले तुम ही इसके मुनकर ना बन जाओ और ना मेरी आयात ही को थोड़ी कीमत पर बेचो और सिर्फ मुझ ही से डरो। अब इसका हम लफ्ज़ी तर्जुमा और तफसीर साथ साथ हम देखते जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि व आमिनू, इसमें वा जो है ये आतफ़ा है, यानी बात अभी जारी है, पिछली बात के साथ इसका रिलेशन मौजूद है। और यहाँ अल्लाह ताला मुखातिब करें कि और आमिनू, आमिनू का रूट वही हमज़ा मीम नून, आमना युमिनू ईमानन, और बाब फ़ाल से है कि ईमान लाओ तुम सब। वाओ अलिफ जो है जमा का है, यानी सबको मुखातिब करके कहा जा रहा है बनी इसराइल को कि और ईमान लाओ तुम सब। बीमा अंज़लतु, बीमा जो है बी इसका मतलब साथ और माँ जो, यानी साथ उसके जो, यानी जो कुछ भी नाजिल किया है, यानी कुरान हकीम। बीमा अंज़लतु, अंज़लतु में अनज़ला युनज़िलु इंज़ालन, अनज़ला का मतलब होता है नाजिल करना, उतारना, और तू जो है मैंने, मैं के लिए है कि यानी जो मैंने नाजिल किया है, यानी कुरान हकीम जो मैंने नाजिल किया है उस पर तुम सब ईमान लाओ। और किस लिए कि मुसद्दिक़न, मुसद्दिक़न लिमा माअकुम, मुसद्दिक़ जो है इसका रूट सिद्क़ से है, स्वाद और दाल और क़ाफ, और सच्चाई को कहते हैं, और मुसद्दिक़ कहते हैं तस्दीक करने वाली, यानी सच्चाई की तस्दीक करने वाली। तो बाब तफ़ईल से है, यानी तस्दीक करने वाला है। कुरान मजीद को कहा जा रहा है कि तुम सब इस पर ईमान लाओ। और क्यों ईमान लाओ कि ये तस्दीक करने वाला है। लिमा माअकुम, लिमा जो है ये साथ, यानी लिमा जो तुम्हारे पास है, यानी इस पर जो कहा जा रहा है कि लिमा लिए उसके, माँ जो, माअकुम मा मईयत से है और पास है, कुम तुम्हारे पास जो है, यानी जो तुम्हारे पास है तौरात, ये उसकी भी तस्दीक करती है ये किताब। वला और ला नहीं, तकूनू, तकूनू में ता जो है तुम के लिए है कि तुम हो जाओ। काना यकूनू, काना का मतलब हो, है या था, होने के लिए जो है इस्तेमाल होता है। तो तुम सब ना हो जाओ अव्वल काफिरिन भी, अव्वल अव्वल उर्दू का उसकी यानी पहले, काफिर इनकार करने वाले, यानी तुम पहले इनकार करने वाले, भी साथ इसके, इसके सबसे पहले मुनकर तुम ही खुद ही ना बन जाओ। तो यहाँ आप देखें कि इसकी तफसीर के हवाले से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे बनी इसराइल को जो है मुखातिब जो है वो किया जा रहा है। और इसके बारे में उलमा जो इसकी तफसीर के हवाले से बताते हैं वो ये है कि यहाँ पे कुरान मजीद उस पेश गोई की सच्चाई को साबित कर रहा है जो तौरात में
آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور اس بعثت کی خصوصیات سے متعلق وارد تھی نا، کہ یعنی یہ بعثت آخری ہوگی، آخری نبی ہوگا اور یہ کہاں سے آئے گا، یہ ساری چیزیں تورات میں موجود تھیں۔ اور اس میں جو ہے یہاں پہ یہی باتیں ہیں کہ اگر تم بنی اسرائیل کو یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر تم سمجھ سے کام لو تو قرآن مجید اور یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے کوئی چڑھنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو سر آنکھوں پر بٹھانے والی چیزیں ہیں، کیونکہ ان کے ظہور سے سب سے زیادہ تمہارا ہی سر بلند ہوا ہے، کیونکہ تمہارے صحیفوں میں ان کی پیشین گوئیاں موجود ہیں، اور یہ پیشین گوئیاں اب جو ہے اس کے ظہور کا جو ہے وقت جو ہے وہ آ گیا ہے۔ تو اس کتاب نے اور اس نبی نے آ کر اصل میں تمہاری کتاب کی سند کی جو ہے وہ تصدیق کی ہے، تو اس لیے تمہیں تو سب سے پہلے ایمان لانے کے لیے اس کے آگے جو ہے یعنی بڑھنا چاہیے۔ اور دیکھیں کہ تصدیق سے مراد جو اس میں جو کہا گیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ یہ تصدیق کرتی ہے، تو تورات اور انجیل جو ہے وہ بھی آسمانی کتابیں تھیں اور اللہ رب العالمین نے ہی انہیں نازل کی تھی، لیکن چونکہ اس میں لوگوں نے خود سے اس میں بہت سی تحریفات کرتی تھیں، اللہ رب العالمین نے ان کتابوں کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا، تو لوگوں نے اپنے طور پر اس میں معنوی اور لفظی تحریف جو ہے وہ کر دی تھی۔ تو قرآن مجید جو ہے ان کی ان تعلیمات کی تو اصولی طور پر تصدیق کرتا ہے جو چیزیں صحیح طور پر ان میں موجود ہیں، اور وہ صرف تردید ان باتوں کی کرتا ہے جو غلط طریقے سے ان صحیفوں میں شامل کر دی گئی ہیں اور جن کی تحریف کر کے ان کی اصل شکل جو ہے وہ بگاڑ دی گئی ہے۔ تو اس سے پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں اصل تورات کے بارے میں جو ہے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے اس کی تصدیق کرتا ہے۔ پھر یہ دیکھیں کہ اس میں جو یہ کہا گیا ایمان لانے کی دعوت جو یہاں پہ دی گئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد، یہ سورۃ البقرہ جو ہے مدنی سورت ہے، اور مدینہ منورہ آنے کے بعد سب سے پہلے جو ایمان کی دعوت اب پہلی دفعہ جو ہے یہودیوں کو دی جا رہی تھی، بنی اسرائیل کو دی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت عام طور پہ کفار اور مشرکین عرب کو جو ہے وہ دی جاتی تھی، تو اس وجہ سے یہاں پہ یہ خاص طور پہ وہ مخاطب بھی ہیں، اور یہ سب وہ تھے جو اہل کتاب تھے اور انہیں ان ساری چیزوں کا جو ہے وہ علم بھی تھا۔ اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کہ تم ہی اس کے سب سے پہلے منکر نہ بن جاؤ۔ اب بہی میں جو ہو ضمیر ہے، اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن مجید بھی ہے، یعنی اس قرآن کے تم سب سے پہلے منکر نہ بنو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس لیے کہ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دونوں ہی لازم و ملزوم ہے۔ قرآن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، تو اس لیے یہ دونوں ہی جو ہیں وہ مراد بھی ہیں۔ اور پھر یہ کہ یہ بھی اس میں اس وجہ سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تمہیں تو اس چیز کا پتہ ہے، تمہاری کتاب میں اس کا علم ہے، اور اگر تم انکار کرو گے تو دیگر تمام، کیونکہ عام طور پر مدینہ منورہ میں یہودی علماء موجود تھے اور باقی مشرکین عرب جو ہیں اور خاص طور پہ کفار مکہ بھی ان کے پر بھی چونکہ ان کی علمی دھاک جو ہے بیٹھی ہوئی تھی، اور ان سے یہ لوگ ہر چیز مطلب پوچھا بھی کرتے تھے اور بہت سے سوالات جو ہیں وہ کیا کرتے تھے۔ تو اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم انکار کرو گے تو پھر وہ دوسرے یہودی بھی تمہاری دیکھا دیکھی اس کے انکار کریں گے، اور جو بھی ایک دفعہ حق کو چھپاتا ہے تو اس کا انکار کرتا ہے، تو پھر باقی سارے اگر اس کے پیچھے چل کے انکار کریں گے تو اس کا بھی وبال جو ہے اس بندے کو ضرور ہوگا جس نے پہلی دفعہ اس کا انکار کر کے جو ہے دوسروں کو اس طرف جو ہے وہ لگایا ہے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے کہ حق جب بھی سامنے آئے اس کو ضرور ہی قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ اس کی قبولیت، اور یہاں پہ جو ہے علماء کے لیے بھی یہ چیز آ رہی ہے کہ علماء کو اس معاملے میں خاص طور پہ بہت ہی کیئرفل ہونا چاہیے، حق کی وضاحت کرنی چاہیے، حق کو قبول کرنا چاہیے، اور کیونکہ یہ تو صرف تعصب کی بنا پر جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار بھی کر رہے تھے، اور پھر یہ بھی تھا کہ اس سے پہلے تو یہ کہتے بھی تھے مشرکین عرب کو جو اس وقت مدینہ میں موجود تھے کہ ایک نبی جو ہے وہ آئے گا اور پھر دوبارہ سے ہماری جو ہے وہ حکومت ہوگی اور دوبارہ سے ہمیں سربلندی جو ہے وہ ملے گی۔ تو اس وجہ سے وہ سب اس چیز کے منتظر بھی تھے، اور کئی چونکہ مشرکین عرب جو تھے ان میں سے جو اس وقت مدینہ کے مشرکین تھے، انہوں نے جب یہ چیزیں ان سے سنی ہوئی تھیں
انہوں نے جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور اس دعوت پہ وہ فوری طور پر ایمان لائے کہ ہم نے تو یہودی علماء سے یہ سنا ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے، تو ہم کیوں نہ پہلے ہی مسلمان جو ہیں وہ ہو جائیں۔ تو جب کہ یہودیوں نے جو ہے صرف اس وجہ سے کہ اب نبی ان کی نسل یعنی بنی اسرائیل میں سے نہیں بنو اسماعیل میں سے آ گیا، تو اس وجہ سے وہ انکار جو ہے وہ کر بیٹھے تھے۔ تو اس چیز کی طرف جو ہے اللہ رب العالمین وضاحت کر رہے ہیں، لیکن عام ایک اصول بھی یہ ملتا ہے اس میں، اور ہمارے لیے جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی حق سامنے آ جائے تو بغیر کسی تعصب اور ضد کے ہمیں فوری طور پر اس حق کو قبول کر لینا چاہیے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ولا تشترو، ولا وا اور لا نہیں، تشترو میں روٹ تو وہ شرعی ہے جس کو ہم اچھی طرح سے سیکھ چکے ہیں کہ یہ بیچنے اور خریدنے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہاں تا جو ہے تم کے لیے ہے کہ تم سب نہ بیچو، یہاں پہ بیچنے کے معنوں میں بیآیاتی، 7 آیات کے میری یعنی میری آیات کو، ثمنا قلیلا، ثمن جو ہے قیمت کو کہتے ہیں، قیمت، قلیلا تھوڑی قیمت یعنی تھوڑی قیمت کے بدلے میں جو ہے وہ نہ بیچو۔ تو تھوڑی قیمت سے مراد جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اگر زیادہ قیمت ملے تو پھر حق کو جو ہے وہ بیچا جا سکتا ہے، یہاں تھوڑی قیمت سے مراد دنیا ہے، یعنی دنیا کی خاطر اور دنیا کی نام و نمود کی خواہش کی خاطر یا دنیا حاصل کرنے کی غرض سے تم جو ہو اللہ تعالیٰ کی جو آیات کو جو ہے وہ نہ بدلو۔ کیونکہ یہودی کیا کرتے تھے کہ اب چونکہ انہوں نے ایک تو تورات میں تحریف بھی کر دی ہوئی تھی، دوسرا دنیا پرستی اس قدر ان پہ چھا چکی تھی کہ لوگوں سے صرف پیسے بٹورنے کی خاطر ان کے من مانے جو ہیں فتوے دیا کرتے تھے، اور اسی کتاب کے احکام کو جو ہے وہ بدل کے صرف دنیا کمانے کے لیے جو ہے وہ ایسا کرتے تھے۔ حالانکہ دنیا دیکھیں کہ دنیا کی بڑی سے بڑی دولت بھی آخرت کے مقابلے میں تو بہت تھوڑی ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ فرمایا نا کہ دنیا جو ہے وہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے، تو وہاں بکری کا ایک مردہ بچہ راستے میں تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم میں سے کوئی ہے جو اس کو 1 درہم میں خرید لے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم تو اسے مفت پہ خریدنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اللہ کے نزدیک اتنی ہی حقیر ہے، اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جتنی اس وقت ایک بکری کا مردہ بچہ تمہاری نگاہ میں ہے۔ اور پھر قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ مل حیات الدنیا الا فی الآخرۃ الا متاع، کہ سورہ رات کی آیت نمبر 26 میں کہ دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑا سا فائدہ ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور جگہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل متاع الدنیا قلیل، کیا فرما دیجئے کہ دنیا کا فائدہ تو بہت ہی تھوڑا ہے۔ تو اس سے یعنی سید مودودی رحمہ اللہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ تھوڑی قیمت سے مراد وہ دنیاوی فائدے ہیں جس کی خاطر یہ لوگ اللہ کے احکام اور اس کی ہدایات کو رد کر رہے تھے، اور حق فروشی کے معاوضے میں خواہ انسان دنیا بھر کی دولت لے بہرحال وہ تھوڑی ہی قیمت ہے، کیونکہ حق جو ہے اس سے بہت زیادہ قیمتی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو جو ہے وہ صحیح اس کی سمجھ بھی عطا فرمائے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور صرف مجھ ہی سے فتقون تم ڈرو، یعنی اگر میرا ڈر اور خوف تمہارے دل میں ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے انجام کے خوف سے نافرمانی سے بچنا جو ہے یہ اصل میں تقویٰ ہے، اور تمام اعمال کی اصل روح جو ہے وہ تقویٰ ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ ہمیں تقویٰ عطا کرے۔ اور ان آیات میں جو اس آیت کی حکمت اور بصیرت جو ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ان کی لائی ہوئی شریعت تا قیامت نسل انسانی کے لیے واجب الاطاعت ہے، اور اسی میں ہی ہماری اخروی نجات بھی جو ہے اسی میں پوشیدہ ہے، اور باقی ساری کی ساری شریعتیں جو ہیں وہ منسوخ ہیں۔ اور دوسری چیز اس میں سے یہ نکلتی ہے کہ آیات الہی میں کسی قسم کی تحریف کرنا، چاہے وہ معنوی ہو یا لفظی ہو، اور اس سے دنیا کی دولت کمانا بالکل بے فائدہ اور لا حاصل ہے، اور دنیاوی دولت خواہ کتنی ہی عظیم اور کثیر کیوں نہ ہو، بہرحال وہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ اس میں علماء کے لیے جو ہے یہ لمحہ فکریہ بھی ہے کہ انہیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ علماء کی تھوڑی سی غلطی جو ہے وہ عوام کی غلطی یا لغزش کا سبب بنتی ہے، اور پھر انہیں اس چیز کا وبال جو ہے ہر ایک کو اٹھانا پڑے گا۔ اور تمام معاملات میں اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ انسان نے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اور وہ ان سے ان ساری چیزوں کا سوال جو ہے وہ کر لے گا۔
اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ دے، اس پہ بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔